नाजरीन आदाब। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर की एक और ताज़ा निशस्त लेकर एक नई महफिल सजाकर मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आपको पता है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ऐसे मौज़ूआत पर जिनका राज ताल्लुक होता है हमारे अपने हालात से, हमारी अपनी ज़रूरतों से, उन वैसे हालात, वैसे मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए है हम वक्त ब वक्त जो है ऐसे हजरात को हमारे स्टूडियो में जहमत देते रहते हैं जिनका तजुर्बे से, जिनके मुशाहिदे से, जिनकी एक्सपीरियंस से हमको रहनुमाई मिलती है और उन हालात को समझने के सलीके के साथ साथ उन हालात के ऊपर किस तरह उनको निमटना चाहिए उसके ताल्लुक से हमें इशारे मिलते हैं। आज हमारे बीच फिर से हमारे स्टूडियो में एक बुजुर्ग और मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं और ये शख्सियत आपके लिए कोई तारुफ की मोहताज नहीं। शहर की इंतहाई मोहतरमुल मुकाम हैसियत व हस्ती जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सदर नशीन ताबीर मिल्लत वगैरह वगैरह। रहीम कुरैशी साहब से हमने पहले भी बहुत सारी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है और उनकी रहनुमाई से फ़ायदा उठाया है। अब की बार भी इंशाअल्लाह जो नए हालात हमको दरपेश हैं, हमारा मुल्क, हमारा सूबा, नया सूबा तेलंगाना, दो नई हुकूमतों से हमको दो चार होना पड़ रहा है, बिल्कुल बिलखुसूस तेलंगाना के अवाम को। तो इस सिलसिले में आइए अब्दुल रहीम कुरैशी साहब से कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं, उनके ख्यालात, उनके नजरियात को जानते हैं, उनकी राय से फैज़याब होने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपका दिल से खैर मकदम करता हूँ रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में। आपकी आमद का शुक्रिया। जैसे मैं अपने तारुफ में कह रहा था कि हमारा मुल्क और हमारा सूबा दो नई हुकूमतों से दो चार है, इस पर कुछ रोशनी डालिए कि आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं। देखिए, दो नई सूरत हाल जो है, एक तो कुलीन सतह पर है जी कि हम देखते हैं कि साहब कुलीन सतह पर आपकी बीजेपी की मोदी सरकार आई है जी और उसके अपने कुछ अज़ाइम हैं। उस दौर ज़ाहिर है कि उसके अपने जो अज़ाइम हैं पहले की हुकूमतों से मुख्तलिफ है और वो उसने एक अज़्म का ये भी इज़हार किया था कि साहब वो क़ीमतें गिराएगी और तरक्की के ऊपर काम करेगी। बहरहाल अब इस सिलसिले में उसको जो चैलेंजेस पेश है, उन चैलेंजेस का वो कहाँ तक मुकाबला करती है ये भी हमको देखना है। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट का सवाल है, तेलंगाना रियासत का सवाल है, यहाँ भी ज़ाहिर है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बरसर इख्तियार आई है और जिस शख्स ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के परचम तले तेलंगाना की मुहिम चलाई थी, यानी KCR, वो जो है वैसे चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने 12 असेंबली में वादा किया है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे, आवाम से जो भी वादे किए थे, उन वादों को पूरे करेंगे। मैं पहले कहूँगा सूबे की सतह पर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो साहब यहाँ जो है बरक़ी की कमी है, बिजली की कमी है, बिजली की पैदावार यहाँ कम है, बाहर से बिजली लेना पड़ता है। और इस वक्त जो आंध्रा का इलाका है, आंध्र प्रदेश जो अलग बन चुका है, नया आंध्र प्रदेश, और ज़ाहिर है कि नया आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, और मैं समझता हूँ कि उनकी कोशिश ये होगी कि वो तेलंगाना को एक नाकाम स्टेट साबित करें और तेलंगाना को नाकाम स्टेट साबित करने के लिए जितने मसाइल हो सकते हैं वो खड़ा करने की कोशिश करेंगे। चुनाचे एक तो ये है कि पुलावरम प्रोजेक्ट, उस ताल्लुक से उन्होंने ये किया कि सब मरकज़ पे दबाव डाल करके, मरकज़ से साजबाज करके ये किया कि पुलावरम प्रोजेक्ट पूरे का पूरा जो है आंध्रा की तरफ जा रहा है और जो देहात के पुलावरम प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में आते थे उनको भी आंध्रा में शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि सर बिजली खुद हमारे पास ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, हम ज़्यादा बिजली जो है तेलंगाना को दे नहीं सकते। तो एक सबसे पहला प्रॉब्लम तो वो है जिससे जो है निमटना है और मैं समझता हूँ कि निमटने की कोशिश हमारे KCR साहब करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी बातचीत हो और कोई जो अच्छे समझौते पर, बाइज़ समझौते पर पहुँचे। दूसरे जो वादे हैं उनमें खुसन एक वादा तो है मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए 12% रिजर्वेशन का। इस वादे को पूरा करने का अज़्म हो तो किया जा सकता है, लेकिन इस अज़्म के पूरा करने के सिलसिले में बड़ी रुकावटें हैं। सबसे पहले तो ये कि साहब एक नया सोशियो इकनॉमिक सर्वे होना पड़ेगा। जब तक नया इकनॉमिक सोशियो सर्वे ना हो और उस सर्वे की बुनियाद पे कोई कमीशन
یہ نہ کہے کہ صاحب موجودہ جو ریزرویشن ہے 4%، یہ بالکل ناکافی ہے، مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی جو سماجی اور معاشی صورتحال ہے وہ بہت بری ہے، اور ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان کو زیادہ 12 تا 15% اس طرح کا ریزرویشن دینا چاہیے۔ ایک خطا کلام یہاں پر اس سلسلے کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لازم ہے کہ نیا سروے کیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے ماقبل کے کیے گئے سرویز جو مکمل ہیں، جامع ہیں اور بڑے جو ہے پھیلاؤ والے تھے، لیکن کبھی لیجسلیچر میں پیش نہیں کیے گئے؟ میری مراد ہے ایک ایسے سروے سے جو چندرا بابو نائیڈو صاحب کی پہلی دور حکومت میں کیا گیا تھا، لیکن کبھی ٹیبل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے تعلق سے اطلاع ہے کہ اس کے کچھ اقتباسات جو ہے وہ چھپے ہیں، یا اس کو بنیاد بنا کر یا اس سروے رپورٹ کو مانگ کے اس کو بنیاد بنا کر کام کیا جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے سر؟ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کے اندر صورتحال بہت زیادہ جو ہے گمبھیر بنا کر کے پیش کی گئی ہو کہ سب بہت زیادہ ہے، آپ کے مسلمانوں کا جو ہے دیگر اقلیتوں کا پچھڑاپن بہت زیادہ ہے، یہ بتا کے پیش کرنے پہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے جو ریزرویشن دیا گیا تھا وہ ریزرویشن سبرامنیم کمیشن کی بنیاد پہ دیا گیا تھا، جی ہاں، اور وہ انہوں نے سروے کیا تھا اور ان کا سروے بہت محدود تھا۔ اس مرتبہ سروے ذرا واسٹ کرنا پڑے گا، کم از کم جو ہے اپنے 10 ڈسٹرکٹ ہیں تو 6 ڈسٹرکٹ میں ہو اور کوئی بڑا پرسنٹیج مقرر کیا جائے سیمپل کے طور پہ، تو وہ زیادہ بہتر کر کے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ تو ہم کو باور کرایا گیا ہے کہ وہ سروے بڑا محدود تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سروے انتہائی قابل قسم کے لوگوں کا کیا گیا ہوا تھا، جس کے اندر ایسے لوگ شامل تھے جن کو پورا تجربہ تھا، جو بڑے عہدوں پر رہ چکے تھے مائنورٹیز ویلفیئر میں اور سوشل ویلفیئر میں۔ لیکن عدالت عالیہ نے، عدالت ہائی کورٹ، AP ہائی کورٹ نے اس کو محدود کہا، باوجود اس کے کہ وہ بڑا کمپریہنسو تھا، بڑا فار ریچنگ تھا، برخلاف اس کے جو سرویز پہلے کیے گئے دوسری اقلیتی یا دوسرے جو ہے بچھڑی جاتیوں کے تعلق سے، وہ انتہا سے زیادہ، یعنی مثال کے طور پر ایک صفحے میں تقریباً 20 جو ہے بچھڑی جاتیوں کے نام لیے گئے اور ان کو بلینکٹ پرمیشن دے دیا گیا، بلینکٹ طور پر جو ہے ان کو بچھڑا ہوا بتا دیا گیا، جبکہ اس کی رپورٹ میں کل ایک صفحہ بھی نہیں لکھا گیا۔ یہ 100 صفحوں پر مبنی رپورٹ تھی اور اس کو جو ہے محدود کر دیا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے تعلق؟ نہیں، چونکہ میں خود اس کمیشن میں ریپرزینٹ کر چکا ہوں، جی، میں اپیئر ہو چکا ہوں اس کمیشن میں، اور اس کمیشن کی رپورٹ میں نے پوری دیکھی ہے۔ جی، سوال یہ ہوتا ہے کہ سیمپل کا سائز کیا ہو، کیونکہ 100% تو جو ہے سروے ہو نہیں سکتا۔ جتنی بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی ہے، جتنی بڑی تعداد دوسروں کی ہے، اتنی بڑی آبادی کا کبھی بھی جو ہے اپنے 100% سروے نہیں ہو سکتا، تو آپ کو سیمپل لینا پڑتا ہے کہ سیمپل کتنا ہو، اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو سیمپل بہت چھوٹا ہے، آپ کو سیمپل بڑا کرنا پڑے گا، اور اس سیمپل کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر 10 اضلاع جو ہے تلنگانے کے ہیں تو کم سے کم 6 سے 7 اضلاع میں کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب اپنے جو ہے آدھے اضلاع میں کریں، 50% کریں، 50% سے بہت زیادہ بٹوین 50 to 75% آپ کو ایریا لانا پڑے گا۔ اس طرح سے سیمپل بھی کم سے کم 10 to 15% کا سیمپل ہونا پڑے گا۔ اس وقت مجھے جہاں تک خیال ہے 5% کا سیمپل تھا، اور وہ سیمپل جو ہے مناسب نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ آغاز کے لحاظ سے تو غنیمت تھا، لیکن اس وقت ان کو نیا سروے کرانا پڑے گا، اور نیا سروے کرانے کے بعد ہی ان کو بنیاد بنے گی کہ صاحب آپ کے 4% سے بڑھا کر کے آپ کے 12% کیا جائے، اور ممکن ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہرڈل ہے، دوسرا ہرڈل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ رولنگ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں بھی ٹوٹل ریزرویشن 50% سے زیادہ نہ ہو، اور اگر یہاں 12% ریزرویشن دیا جاتا ہے تو ٹوٹل پرسنٹیج جو ہے 50% سے بڑھ کر کے ہو جاتا ہے۔ سر ایک تو یہ کہ یہ 50% والی تحدید لگائی کیوں گئی ہے؟ آخر جواز کیا ہے اس کا؟ ان کا کہنا ہے کہ 50% تو ایسا ہونا چاہیے جو میرٹ کی بنیاد پہ ہے، وہ ریزرویشن۔ اب میرٹ آلسو شوڈ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن، اور میرٹ کے لحاظ سے کم 50% تو آپ ایسا رکھیے کہ جو میرٹ سے منتخب ہو کے آئے، میرٹ کی بنیاد پہ آئے، ریزرویشن کی بنیاد پہ نہ آئے۔ لیکن اس میں بھی ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اس وقت تمل ناڈو ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں ریزرویشن کا پرسنٹیج 50% سے زیادہ ہے۔ غالباً کیرلا اور کرناٹک میں بھی ہے سر، ہے، لیکن تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارے دستور کا ایک شیڈیول ہے، 9th شیڈیول، انہوں نے تمل ناڈو نے خصوصاً کوشش کر کے اس کو 9th شیڈیول میں شامل کروایا ہے۔ اگر 9th شیڈیول میں کوئی ایکٹ یا کوئی قانون شامل ہوتا ہے
تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی رولنگ کا اپلیکیشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کے جو ہے چیف منسٹر صاحب نے آن دی فلور آف دا اسمبلی کہا ہے کہ ہم تامل ناڈو کی طرف کے لیے کوشش کریں گے. لیکن اس سلسلے میں مشکل یہ ہے کہ سینٹر کی جو ہیلپ چاہیے. سینٹر میں جو گورنمنٹ ہے وہ تو ریزرویشن کی قائل ہے ہی نہیں, تو اس کی طرف سے کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. لیکن رکاوٹوں کو اگر عزم ہو, ارادہ ہو, ڈٹرمنیشن ہو, جو اس وقت ہم کو نظر آتا ہے, اس ڈٹرمنیشن کے سہارے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ موجودہ TRS گورنمنٹ کا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوشش بھی کریں گے. جی, صوبے کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ نئے صوبے میں بہت ساری نوکری وقت کی جائیدادیں جو ہے خالی ہونے کا یا نئے ان کے پیدا ہونے کا امکان ہو چلا ہے, اس پہ بھرتی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور مسلم اقلیتوں کو کہاں تک اس میں شامل کیا جانا چاہیے, کس حد تک امکان؟ دیکھیے, یہاں تو جو ہے جابس انشاءاللہ کافی نکلیں گے, لیکن اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ آندھرا سے تعلق رکھنے والے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک فیگر آیا تھا اخبارات میں کہ آؤٹ آف 80,000 64,000 آر فرام آندھرا ریجن. تو ظاہر ہے کہ آندھرا ریجن کے سب تو آندھرا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے ایک جو انہوں نے رکھا کہ آپشن, کہ کوئی اگر اپنے آپٹ کرے کہ صاحب میں تلنگانہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کو تلنگانہ میں جگہ دی جا سکتی ہے. تو ایک مرتبہ تو TRS سے یہ ہے کہ صاحب یہ جو آپشن جو دیا گیا اس کو ختم کیا جائے. جو ہے آندھرا کے اوریجن کے ہیں دے شوڈ گو ٹو آندھرا والے کسی طرح سے بھی ایڈجسٹ کریں. تو ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے جابس نکلیں گے, اور جو بھی جابس نکلیں گے وہ 4% تو ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ 4% کا اور بھی قانون ہے, اور اس قانون پر عمل بھی ہو رہا ہے. اس قانون پر ابھی کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہوا, لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کچھ بندش نہیں لگائی, کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. تو اس طرح سے 4% تو اب بھی دے سکتے ہیں وہ. تو اس بات کا امکان ہے کہ جو ویکنسیز نکلیں گی ان ویکنسیز میں انشاءاللہ جو ہے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لوگوں کو بھی مواقع ملیں گے. جی, مسلمان ہوں یا دیگر اقلیتیں ہوں, کیا ان کو نوکری دینے کے لیے, ان کو کالجز یا انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن دینے کے لیے ریزرویشن کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے؟ پریفرینشیل بیسس پر یا ایز اے پالیسی جو ہے نہیں شامل کیا جا سکتا سر؟ ان کو, ان کی تعداد کو بڑھایا نہیں جا سکتا نوکریوں میں, ادارہ جات میں؟ دیکھیے کہ ایز اے پالیسی تو ایک پالیسی مثلاً یہ بنائی جا سکتی ہے کہ جس کمیونٹی کا, جس سیگمنٹ کا جو پروپورشن پاپولیشن میں ہو, کم از کم اس پروپورشن کے لحاظ سے وہ جو ہے جابس میں آئیں, اس پروپورشن کے لحاظ سے ان کو ایڈمیشن ملے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہو تو ہمارے پاس ایک فنڈامنٹل رائٹس میں ہے کہ صاحب کوئی ڈسٹنکشن کمیونٹی کی بنیاد پہ, ریلیجن کی بنیاد پہ, دوسری بنیادوں پہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے اپنے ظاہر کے فنڈامنٹل رائٹس رکاوٹ ڈالتے ہیں, اور ویسی پالیسی بنائے گا تو کوئی بھی جا کر کے اس کو ریٹ کے ذریعے چیلنج کر سکتا ہے. اور کورٹ کیا ویو لے گا وہ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ایسے معاملے میں کورٹس کا ویو یہ ہے کہ 50% تک تو آپ ریزرویشن وغیرہ دیجیے, لیکن 50% تو میرٹ کے لیے کھلا رہے, جو میرٹ کی بنیاد پہ آتا ہو. تو اس طرح سے اگر جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو ملے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس وقت آپ کے ایجوکیشن پسماندگی جو کچھ بھی ہے اس کے لحاظ سے میرٹ کی بنیاد پر تو اپنے پروفیشن تک نہیں آ سکتے. اس واسطے ان کے لیے ضروری ہے کہ ریزرویشن ہو. ان کی ہماری یہ نئی حکومت کے جو دیگر ایشورنسز ہیں, ہم کو ان کے وعدے ہیں ہمارے لیے, جیسے کہ اولڈ سٹی کا ڈیولپمنٹ ہوا, ہمارا ڈپٹی چیف منسٹر بنا دیا انہوں نے حسب وعدہ, اس کے لیے ہم کو یقیناً ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تکمیل کی انہوں نے. اور دیگر جو وعدے ہیں ان کے خصوصاً اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کو لے کر, اور یہ جو نئی بات چل رہی ہے کہ پچھڑے طبقوں کو, پسماندہ طبقوں کو کے لوگوں کو گھر بنا کر دیے جائیں گے, تو اس کے اندر ہمارے لوگوں کی شمولیت کا کہاں تک امکان ہے, کہاں تک ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں کچھ اقدامات تو شروع بھی کر دیے ہیں. مثلاً میرالم ٹینک کو ایک اچھا تفریح بنانا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کوئی بینیفٹ
مسلم کمیونٹی کو نہیں پہنچیں گے، یہاں کے وہاں کی آبادی کو نہیں پہنچیں گے. ایسے اقدامات چاہیے جس کا فائدہ پہنچے وہاں کی آبادی کو، وہاں کے رہنے والوں کو. اس سلسلے میں ابھی تک تو کوئی اسکیم جو ہے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسکیم بنائی جا سکتی ہے. صرف روڈز کا چوڑا کر دینا، تفریح گاہیں بنا دینا، اس سے پرانا شہر ایک اچھا شہر تو بن جائے گا، لیکن پرانے شہر کے جو باشندے ہیں، وہاں رہنے والے ہیں، ان کی بینیفٹ کے لیے کوئی کام ہونے چاہیے. مثلا کہ وہاں کچھ اس کے خریب کے علاقوں میں اسمال اسکیل انڈسٹریز یا میڈیم اسکیل انڈسٹریز قائم کی جائیں جس سے روزگار کے مواقع ملے. ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں ابھی تک کوئی قدم اٹھایا جاتا ہوا محسوس نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ صاحب جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ڈیولپمنٹ سٹی کا ڈیولپمنٹ نہ ہو، سٹی کا ڈیولپمنٹ اس طرح کے ہو جس سے سٹی میں رہنے والوں کو فائدہ پہنچے. دے گیٹ سم بینیفٹ فرام دیٹ ڈیولپمنٹ. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے. اور جہاں تک پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو اٹھانے کا سوال ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو اٹھانا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پچھڑے لوگوں کا کانسنٹریشن جس علاقے میں ہے، ان علاقوں کا ایسا ڈیولپمنٹ جس سے ان کو فائدہ پہنچے وہ بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں کہاں تک کیا جائے گا بول نہیں سکتے. ابھی ہمارے آپ کے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب ہیں، اور ڈپٹی چیف منسٹر کا جو انتخاب ہے بہت اچھا انتخاب ہے، اور وہ اس سلسلے میں ظاہر کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی ان کو پوری طرح سے تجربہ نہیں ہے. کچھ لوگ ان کو اچھا مشورہ دیں تو ظاہر ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ ارادہ معلوم ہوتا ہے کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ پوری کی پوری جو ڈپٹی چیف منسٹر کا ساتھ دے یا جو اسکیمات بنتی ہے ان کا ساتھ دے تو یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن ابھی اتنی ابتدا میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اونٹ کس کے پر بیٹھے گا. لیکن ابھی جو کچھ ڈیولپمنٹ پرانے شہر میں شروع ہوا ہے وہ ڈیولپمنٹ زیادہ تر نمائشی ہے. سڑکوں کا چوڑا کرنا اور میرالم ٹینک کو جو ہے اچھا تفریح گاہ بنانا، یہ بنانا، برقی کی سپلائی، پانی کی سپلائی، جی اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ صاحب وہاں برقی کا مسئلہ حل ہو. وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب 6 گھنٹے جو ہے اپنے برقی جاتی ہے، کوئی جو ہے اپنے پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اسی طرح سے پانی کا بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے. پھر جو ہے ڈرینیج کا وہاں بڑا مسئلہ ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے. یہ پرابلم ایسے ہیں کہ جن پر توجہ دینا چاہیے. تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا اور عوام محسوس کریں گے کہ صاحب ہمارا علاقہ واقعی ڈیولپ ہوا ہے. حالیہ الیکشن میں ہم بالخصوص ہمارے شہر کی پارٹی جو آل انڈیا مسلم مجلس سے کیا MIM آل انڈیا اتحاد مسلمین، جی اتحاد المسلمین، جی تو اس کی کارکردگی خاطر خواہ رہی لیکن توقع سے کسی قدر کم. اس کی کیا وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک کوئی مسلم پولیٹیکل پارٹی ہے اور کسی لیجسلیچر میں پہنچتی ہے، اسمبلی میں پہنچتی ہو یا پارلیمنٹ میں پہنچتی ہو، تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ جو ہے آواز اٹھا کر کے مسلمانوں کے پرابلمز کو پیش کرے اور کوشش کرے کہ ان مسائل کے حل کی طرف جو ہے جو بھی برسر اختیار پارٹی ہے توجہ دے. اب تک کا نئی گورنمنٹ آنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک ہی تقریر اسد اویسی صاحب کی ہوئی ہے، اور وہ تقریر ایک لحاظ سے دیکھیں تو بہت اچھی تقریر ہوئی. بلکہ محسوس ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی طرف سے اٹھنے والی آواز ایک ہی آواز ہے، کہ کوئی دوسری آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی. اب یہاں بھی جو ہے اپنے اسمبلی میں بھی بہت سے جو ہے اپنے مسائل آئے ہیں، لیکن ابھی جو ہے اپنے بہت کچھ کرنا ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آواز اٹھائیں گے. آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ جتنا عملی حصہ جو کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبے کو منوانے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، کرنے کی کوشش کریں گے. توقع رکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن مطابق نہ ہو، توقعات کے مطابق نہ ہو، لیکن یہ کہ سمت میں ان لوگوں کی پیشقدمی جاری ہے. اس کو ہم کو محسوس کرنا چاہیے. جی اضلاع کی سطح پر مسلمانوں کی نمائندگی کس حد تک اچھی یا بری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اضلاع کی سطح پر آج کل مسلمانوں کے اقتدار پنچایت اور دوسرے جو ادارے ہیں میونسپلٹیز وغیرہ ان میں آنے لگی ہے. پہلے تو مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ بالکل لاپرواہی کا تھا.
کوئی پنچایت میں آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کوئی میونسپلٹی میں جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، جو کوئی میونسپل کمیٹی میں آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. لیکن اس مرتبہ پچھلے جو پنچایت کے الیکشنز ہوئے ہیں، پنچایت کے الیکشنز میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد جو ہے پنچایتوں میں پہنچی ہے. اور ظاہر ہے کہ پنچایت ایک بنیادی اپنی جو بنیادی اکائی ہوتی ہے اس کا جو ادارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں ان کی موجودگی سے بہت کچھ فائدہ وہ چاہے تو پہنچا سکتے ہیں. ہم امید رکھیں گے کہ اس طرح سے جو ہے نمائندگی بڑھے گی، اور نمائندگی بڑھنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے مسائل کی طرف توجہ ہوگی. صوبائی حکومت کے تئیں اضلاعی مسلمان کو کیا مشورہ ہے آپ کا کہ ان کا تعاون کس حد تک رہنا چاہیے اور کیا ان کی مانگیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک صوبائی حکومت ہے اور صوبائی حکومت میں مقامی اور ضلعی مسلمانوں کا سوال ہے، اس سلسلے میں جو بات ہم کو پیش رکھنا چاہیے کہ مختلف مقامی مسائل ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کا مسئلہ ایک ہونا ضروری نہیں ہے. مقامی مسائل ہوتے ہیں. مقامی مسائل کی حد تک تو وہ اپنے طور پر کوشش کریں، جس ادارے سے بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس سے ہٹ کر کے جس مسئلے کے اندر کوشش کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے سلسلے میں حکومت جو بھی اپنے ادارے قائم کرتی ہے، تعلیمی ادارے، وہ تعلیمی ادارے ایسے ہوں جن میں مسلمانوں کے لیے بھی جو بھی ریزرویشن دیا جائے اور اس کو پوری طرح سے فیتھفلی امپلیمنٹ کیا جائے. اس راستے کے بعد جگہ ایسی بھی مثالیں ہوئی ہیں کہ یہ کہہ کر کے صاحب یہ سیٹ تو ریزرو تھی مسلمانوں کی، لیکن جو ہے اپنے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن والے مسلمان نہیں ملے، دیرفور یہ جو ہے دوسروں کو دے رہے ہیں. ایسے انسٹانسز ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات کیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ مسلمان تعلیمی طور پر ترقی کریں. اور تعلیمی طور پر ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سی اسکیمات آتی ہیں، گورنمنٹ کی کئی اسکیمات آتی ہیں. خود فیس ری امبرسمنٹ ہے یہ اسکیم. اس بارے میں بھی عام طور پر مسلمانوں میں جتنا کانشیسنیس ہونا چاہیے، جتنا معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہوتا. بہت سی چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مائنارٹیز کے لیے جو بجٹ الاٹ کیا جاتا ہے، اب اباؤٹ 35 to 40% آف دا بجٹ وہ جو ہے اپنے لیپس ہو جاتا ہے، واپس چل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ تو پبلسٹی کرتی نہیں، لیکن کچھ جو سیاسی یا نیم سیاسی ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ صاحب اس کی جو موضوع پبلسٹی کریں اور اس تعلق سے جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ صاحب یہ اسکیم ہے، اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیے، ہم آپ کو یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ایک ادارہ یہاں اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ صاحب فیس ریمبرسمنٹ کے سلسلے میں جو فارم ہوتا ہے وہ فارم بڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فارم ہم فل اپ کر کے داخل کریں گے، کیونکہ اپنے بچہ خود فل اپ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو ایسے کچھ ادارے آئے اور اس سلسلے میں خصوصاً پولیٹیکل اور نیم پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ زیادہ اچھا رول ادا کر سکتی ہیں. وہ آئے تو اسکیم سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنی قوم کی بھلائی کا کام کر سکتے ہیں. ناظرین، مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب سے انتہائی پرمخ گفتگو ہو رہی ہے. کہیں جائیے گا نہیں، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہم ابھی آتے ہیں ایک بریک لے کر.